बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तालीम के मसाइल के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है वो किस किस्म के मसाइल में घिरा हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे तालीमी निज़ाम को फ़ेस करना पड़ती हैं, जिनकी बिना पर हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। और ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत से मसाइल जो हैं वो उसके साथ जुड़ गए हैं। तो आज से पहले हमने नाख़वानदगी और तालीमी निस्वां के हवाले से बात की है कि नाख़वानदगी जो है वो क्या चीज़ है, कैसा मसला है और उसकी क्या वजूहात हैं। और इसके अलावा ये कि तालीमी निस्वां जो है उसका क्या मतलब है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसमें जो कमी है उसकी क्या वजूहात हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नज़्म व ज़ब्त का फ़ुक़दान। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे लैक ऑफ डिसिप्लिन, यानी नज़्म व ज़ब्त की कमी। यानी नज़्म व ज़ब्त है तो सही, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि नज़्म व ज़ब्त है क्या, तालीमी इदारों के अंदर जो नज़्म व ज़ब्त है उसका क्या मतलब है और वो नज़्म व ज़ब्त कैसा होना चाहिए और कैसा है। यानी ऑब्वियसली जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है ना, इसीलिए तो फिर हम इसको एक मसले के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के तालीमी मसाइल में अहम तरीन मसला जो है वो तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त का है। अब देखिए कि नज़्म व ज़ब्त एक ऐसी रीज़न है, एक ऐसा मसला, एक ऐसी वजह है जिसने और बहुत से तालीमी और माशरती मसाइल को जन्म दिया है। अच्छा जी, इसमें कौन कौन से मसाइल आ जाते हैं नज़्म व ज़ब्त से जो रिलेटेड हैं? तालीमी इदारों का माहौल, तालीम का मयार और माशरती रवैये, ये चीज़ बुरी तरह मुतासर हुई है और यही वो चीज़ें हैं जिनकी बिना पर आगे चलकर जो नज़्म व ज़ब्त है वो ख़राब हो जाता है। यानी जिस किस्म के रवैये बच्चे अपने घरों से लेकर आते हैं, जैसा वो अपने घर का माहौल होता है उनका, या तालीमी इदारे का अपना माहौल कैसा है, वो वहाँ से क्या पिक करते हैं। तो वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि कॉलेजेस में तो ये चीज़ ज़रा कम है, स्कूल्स में और भी कम है, क्योंकि स्कूल में ज़रा बच्चा छोटा होता है और वो ज़्यादा ही वो टीचर्स के कंट्रोल में होता है। कॉलेजेस में समहाउ जो है वो फ़र्क आ जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो नज़्म व ज़ब्त के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। जैसा आप समझ लें कि यूनिवर्सिटी की कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती, वैसे ही यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन की भी कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है हर इदारे पे, लेकिन बहरहाल डिसिप्लिन के जो ज़्यादा मसाइल हैं वो हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे नज़र आते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि सरकारी या नीम सरकारी इदारे जो हैं उनमें तलबा और असातिज़ा तालीम व तदरीस के बारे में संजीदा नहीं हैं। यानी ना ही तो टीचर्स जो हैं वो नीम सरकारी इदारों में या सरकारी इदारों में, क्योंकि उनको पता होता है नौकरी मिल गई है, पक्की नौकरी है, अब इसने कहीं जाना तो है नहीं, तो चलो जी पढ़ाया ना तो ना सही। और बच्चे जो हैं वो भी फिर ऑब्वियसली जैसा असातिज़ा से वो बिहेवियर पिक करते हैं वैसा ही उनका बिहेवियर स्टडीज़ के बारे में बन जाता है। तलबा के बाहमी और असातिज़ा के साथ जो ताल्लुकात हैं, यानी स्टूडेंट्स के आपस में और असातिज़ा के साथ जो स्टूडेंट्स के ताल्लुकात हैं, उनमें एहतराम, शफ़क़त, रवादारी, बर्दाश्त, ये अक़दार ख़त्म हो रही हैं। और इन अक़दार के ख़त्म होने से ही आगे डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स बनते हैं। इज़्ज़त व एहतराम हो, थोड़ी सी बर्दाश्त हो तो शायद मसला इतना ना बढ़े। यहाँ पे तो कोई मतलब स्टूडेंट किसी को राह चलते हो ओए कह दे तो वहीं पे वो इतना बड़ा हंगामा खड़ा होता है कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तलबा और असातिज़ा मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में बटे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से असर लेते हैं। अगर उनको ये पता चल जाता है ना कि टीचर्स के ग्रुप्स बने हुए हैं तो वो इस चीज़ से असर लेते हैं, वो मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और एक की बात दूसरे को जाके कर दी, दूसरे की उधर कर दी। बच्चे भी आजकल के बहुत ही कोई ख़राब किस्म के बच्चे हैं तो वो इस चीज़ को कैश करते हैं। ठीक है जी, बहरहाल जो भी मामलात हों वो कम से कम मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि असातिज़ा के मामलात बच्चों तक इस अंदाज़ में नहीं पहुंचने चाहिए कि उनको उस चीज़ को कैश करने का मौका मिले। डिग्रियां होने के बावजूद कारकर्दगी रोबा तनज़्ज़ुल है। रोबा तनज़्ज़ुल यानी कि डिक्रीज़ की तरफ जा रही है, गिर रही है। मतलब बच्चों के पास डिग्रियाँ हैं लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनमें सेंस नहीं है, उनमें वो चीज़ है नहीं जो उस डिग्री का तकाज़ा है। वो BA MA कर रहे हैं लेकिन ना उनमें कोई तमीज़ है, ना तहज़ीब है, ना कोई बर्दाश्त है, ना रवादारी है, और बस एक वो डिग्री ले के फिर रहे हैं कि ये जी मैंने इतना पढ़ लिया है। ये सारी सूरत हाल नज़्म व ज़ब्त के फ़ुक़दान की कमी
کی نشاندہی کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو آ گیا اس کا انٹروڈکشن کہ نظم و ضبط ہے کیا اور کہاں سے اس کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آن دی ہول گھر کے اوپر، معاشرے کے اوپر۔ تو کسی بھی گھر، معاشرے اور ملک کو کامیابی سے چلانے کے لیے نظم و ضبط بہت ضروری ہے۔ زندگی کے معاملات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، یعنی کسی ایک شخص کا مسئلہ ہو یا سب لوگوں کا مسئلہ ہو۔ جیسے وقت کی پابندی ہے، تو ہر بندہ اگر انڈیویجولی وقت کی پابندی کرتا ہے تو وہ ڈسپلن میں ہے، اور اسی طرح پھر اوور آل سارے لوگ جو ہیں وہ وقت کی پابندی کر رہے ہیں تو وہ بھی ڈسپلن میں ہے۔ اگر ایک بندہ نہیں کر رہا، سارے بھی نہیں کر رہے، تو وہ انڈسپلن کی نشانی بن جاتی ہے۔ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کرنے کے لیے بعض اصولوں اور قوانین کی پابندی کرنا پڑتی ہے، جن میں ہماری اپنی مرضی کا دخل بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آگے وہ بات آگئی جو میں کرنا چاہ رہی تھی، مثلاً کالج کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات۔ اب آپ لوگ تو چاہیں گے کہ کھلے تو 12 بجے اور بند ہو جائے 1 بجے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تھوڑے سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہمیں بندنا پڑتا ہے، پابند ہونا پڑتا ہے، خواہ ہم ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں اپنی مرضی کو ایک سائڈ پر رکھ کر جو ہے وہ ان چیزوں کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو سر انجام دینے کا بھی طریقہ کار طے ہے۔ یہ اصول، قاعدے، قوانین معاشرے کے افراد نے مل کر باہمی رضامندی سے بنائے ہیں، لہٰذا معاشرے کا ہر رکن ان اصول اور قوانین کا پابند ہے اور اس کا ذاتی اختیار اور کوئی بھی کسی بھی چیز کی مرضی ادارے کی قوانین اور اصولوں کی ان کو تابع کر دیتا ہے، یعنی ذاتی اختیار جو ہے وہ انڈر ہو جاتا ہے اور ادارے کے جو قوانین ہیں اور اصول ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں۔ ان اصولوں اور قوانین کی پابندی اور ان کے مطابق عمل کرنے کو ہی نظم و ضبط کہا جاتا ہے۔ ٹریفک کے قوانین کی یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر سرخ سگنل ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، سڑک کو پار نہیں کرتے، اور جو لوگ سڑک کو پار کر جاتے ہیں پھر ان کو فائن ہو جاتا ہے، پھر ان کا چلان ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قانون اور اصول ہے جس کی خلاف ورزی کرنا اور اپنی مرضی کرنا بد نظمی کی مثال ہے، یعنی یہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے یہاں پہ۔ اس طرح اور بھی بہت سی ایگزامپلز ہیں، جیسے کہ آپ کا ادارہ ہے تو اگر آپ کہہ دیا ہے کہ 8:45 بجے آپ لوگ یہاں موجود ہوں ورنہ آپ کو کیا ہوگا، فائن ہو جائے گا۔ اسی طرح 2 بجے سے پہلے کوئی بچی کالج سے نکل نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، اگر آپ ان اصولوں کو، قوانین کو توڑیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو ادارے سے نکال دیا جائے گا۔ تعلیمی ادارے میں نظم و ضبط سے بھی یہی مراد ہے کہ ان اداروں کے طے شدہ اصول اور قوانین پر پوری طرح عمل کیا جائے، ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور اپنی مرضی نہ کی جائے۔ اس طرح اپنی مرضی کو ادارے کے مقرر کردہ اصولوں اور قوانین کے تابع کر دینا جو ہے وہ نظم و ضبط ہے۔ اچھا، یہ چیز، یہ 2 لائنز 2.5 لائنز، یہ آپ کی نظم و ضبط کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ کے شارٹ کوسچنز میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں تعلیمی ادارے کے اندر کہ وہاں پر اگر نظم و ضبط کی ہم بات کریں تو پھر کون کون سے لوگ ہیں جو کہ اس کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس عمل میں پرنسپل، اساتذہ، طلبہ، ملازمین مقرر شدہ اصولوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے اہم ذمہ داری اساتذہ اور پرنسپل کی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے وہ خود ان اصولوں اور قوانین کی پابندی کریں گے تو ہی بچوں سے کروانے کے قابل ہوں گے، کیونکہ آج کل جیسے پتہ ہے کہ بچے بھی ماشاءاللہ بڑی سمجھ والے ہیں، بڑی وہ منہ میں زبان رکھتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ اصول کے لیے جو بات ہے وہ وہ کرنی چاہیے۔ تو وہ کیا کہیں گے، لو جی خود تو آتے نہیں ہیں، ہمیں کہہ دیا ہے کلاس میں آ کے بیٹھ جاؤ، خود ٹیچر آئی نہیں ہے، خود ٹیچر نے اتنا لیٹ کر دیا، خود ٹیچر کی فلاں بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فٹافٹ سے وہ ایک ویوز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پرنسپل اور اساتذہ پہلے خود ہر چیز کی پابندی کریں گے تو ہی وہ بچوں سے کروانے کے قابل ہوں گے۔ اگر ایک شخص وقت کا پابند ہے تو وہ بڑے دھڑلے سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں تو وقت کا پابند ہوں، آپ کیوں نہیں ہیں، میں نے تو یہ کام کر لیا، آپ نے کیوں نہیں کیا۔ ادارے کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی اساتذہ اور طلبہ سمیت سب کے لیے قابل گرفت ہوتی ہے۔ ہر استاد کو علم ہوتا ہے کہ اس کے ذمہ کیا کام ہے اور اس نے وہ کام کس طرح کرنا ہے۔ اسی طرح طالب علم کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کب، کہاں، کس کی نگرانی میں کون سا کام کرنا ہے اور کن قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ اب آپ کے پیپر کا ایک ٹائم ہوتا ہے 9 سے 12، دیکھیں نا اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے جو لیٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، کالج میں کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے کو ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح سالانہ امتحان میں میکسیمم ½ این آور کی لمٹ ہے، اس کے بعد کوئی بچہ پیپر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ آپ کے لیے کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے، آپ کہیں گے میں نے تو نہیں جانا، میں تو گھنٹہ لیٹ جانا ہے، تو کسی کو کیا فرق پڑے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے نہیں آتے تو نہ آؤ، چلو یو آر کک آؤٹ۔ اچھا، ان کا مقصد اصل میں طلبہ کو برے عادات اور اعمال سے روکنا ہوتا ہے اور ان کی سیرت و کردار میں اچھی تبدیلی جو ہے وہ لانا ہوتی ہے۔ اب مختصراً اگر ہم بات کریں تو نظم و ضبط کیا ہے؟ افراد کے اپنے رویے، عادات، اعمال اور کام کرنے کا انداز جس پر کنٹرول کا ایسا عمل ہے جو فرد اپنے معاشرے یا ادارے کے طے شدہ
ضوابط اور اصولوں کے مطابق اپنی تمام سرگرمیاں اور اعمال سر انجام دے سکے. یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے نظم و ضبط کی. یہ تھوڑی مشکل لگ رہی ہے مجھے، اگر آپ یہ یاد کرنا چاہیں یا وہ والی یاد کرنا چاہیں. اچھا جی، ہم اپنے ارد گرد طلبہ میں نظم و ضبط کے فقدان کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بچوں میں ڈسپلن کی بہت کمی ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور یہ ڈے بائی ڈے، ایئر بائی ایئر یہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، یہ کام خراب ہوتا جا رہا ہے. ایون کہ یونیورسٹیوں میں بچے ٹیچرز کو تھپڑ مار دیتے ہیں. مطلب اتنے دکھ کی بات ہے کہ اتنا تک ایسا بھی ہو رہا ہے. میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا تو ابھی ہماری کلاسز وغیرہ شروع نہیں ہوئی تھی، تو پتہ چلا کہ وہاں ٹیچرز نے اسٹرائک کر دی. کیوں کر دی؟ جی بچے نے استاد کو تھپڑ مار دیا. کوئی ہے بات رہ گئی ہے کرنے والی کہ استاد جیسی محترم ہستی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو بہت ہی برے حالات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بچے کچھ سیکھ نہیں پا رہے. وہ ڈگری لے رہے ہیں رٹا لگا کے، نقل کر کے، تکے لگا کے، ملٹیپل چوائس فل کر کے وہ ڈگریاں لے رہے ہیں، لیکن وہ کچھ گین نہیں کر رہے. ان کو کسی چیز کی تمیز اور تہذیب نہیں. وہ ایسی ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں جو ایک طرف تو تعلیمی اداروں کے نظم و ضبط کے خلاف ہیں، اور دوسری طرف معاشرتی اقدار اور سماجی اصولوں سے بھی کوئی مطابقت نہیں رکھتی. طلبہ کی جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ڈسپلن کے خلاف ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مین ایکٹیویٹیز کون سی ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گی، اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے میرا. یہ دیکھیں جی، کلاسوں سے بلا وجہ غیر حاضر رہنا، تو یہ تو ماشاءاللہ سے ہے روایت. اچھا، کلاسز کا بائیکاٹ کرنا، طلبہ کے احتجاجی جلوس اور غیر قانونی جلسے. اب دیکھیں، تعلیمی ادارے کو آپ نے جلسہ گاہ بنا دیا ہے، وہاں پہ پالیٹکس چل رہی ہے. یہ کوئی تماشا ہے؟ تعلیمی ادارے کو تعلیمی ادارہ رہنے دیں آپ. امتحانی مراکز میں ہنگامہ یا بائیکاٹ. طلبہ کا سیاسی جماعتوں کی گروہ بندی کا حصہ بننا، جیسے پنجاب یونیورسٹی میں ابھی تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بڑا عرصہ تک یہ جو جمعیت ہے ان کا بڑا ہولڈ اور کنٹرول رہا، اور یہ بالکل بھی مطلب اچھی بات ہے، لیکن کہ بھئی کسی کو وہاں پہ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنے دیتے تھے. لیکن ضرورت سے زیادہ جو پابندی ہے وہ بھی انسان کو پھر کچھ اور کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اساتذہ اور پرنسپل کے ساتھ غیر شائستہ رویہ، بدتمیزی، نان ایتھیکل بیہیویئر. اچھا، یہ تو وہ چند اہم باتیں ہیں جو کہ زیادہ تر ڈسپلن کے حوالے سے مین جو چیزیں ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو جو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں. تو اسلام آباد میں مجھے ایک یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا ریسرچ کے سلسلے میں. تو آپ یقین کریں کہ اس کے مین گیٹ کے تھوڑا سا 2 قدم آگے جا کے نا ایک باقاعدہ انہوں نے بورڈ لگایا ہوا تھا، نو اسموکنگ یونیورسٹی. جب میں چند قدم اور آگے گئی کیفیٹیریا والی سائڈ پہ، تو یقین کریں کہ جوان لڑکے اور صرف سگریٹ نہیں وہ پی رہے، وہ ڈرگز والی سگریٹ پی رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کا تضاد ہے؟ اور وہ یونیورسٹی کیونکہ اسلام آباد میں تھی، اور اسلام آباد میں ایلیٹ کلاس ہے، تو وہاں کے جو بچے ہیں ان کے جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کا نام تو اب میں نہیں لوں گی، یہ شاید مجھے یاد بھی نہ ہو. تو بہرحال اس قسم کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو وہ معاملات تھے جن کو ہم نے دیکھا کہ جو کہ عام طور پہ انڈسپلنری جو معاملات ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ آخر اس کی ریزن کیا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہی بات کرتی ہوں کہ ہم لوگ ریزن ڈھونڈنے کی بجائے آگے کی طرف چل پڑتے ہیں. ہاں بھائی، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، ایسے کیوں ہو گیا. ہم لوگ تھوڑا بیک میں جائیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیوں. ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، اس کے بیہائنڈ کیا ایسے سمٹمز تھے، کیا معاملات تھے کہ یہ اس طرح سے بچے نے کوئی ان ڈسپلن کیا یا کوئی ایسا معاملہ کیا. تو یہاں پہ ہم کچھ ریزنز کی بات کریں گے. اس میں جی والدین کی عدم توجہی اور لاپرواہی، اور یہ بات ہمیشہ ہر لیکچر میں ہر سال میں یہ بات کرتی ہوں کہ بچے کے جو 6 گھنٹے ہیں نا وہ ٹیچرز کے ساتھ گزرتے ہیں یا تعلیمی ادارے میں گزرتے ہیں، 18 گھنٹے وہ والدین کے ساتھ یا اپنے گھر میں یا اپنے ارد گرد جو ہے وہ گزارتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ 18 گھنٹے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ ہیوی ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو 6 آورز. بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے. تمام بچوں کو والدین کی بھرپور اشد ضرورت ہوتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے والدین کیا کرتے ہیں جی، آج کل کا جو ہمارا دور چل رہا ہے، ماں نوکری کر رہی ہے، باپ نوکری کر رہا ہے، صبح کے نکلے شام کو آئے، وہ اپنی مصروفیات اور معاملات میں الجھ گئے ہیں. اپنی اولاد کے لیے ان کو کوئی وقت نہیں ملتا. بچوں کی تعلیم و تربیت پر ان کی کوئی توجہ نہیں. ان کی بے توجہی اور لاپرواہی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی غیر ذمہ دار، لاپرواہ اور سم ہاؤ روڈ اور بدتمیز ہو جاتے ہیں.
گھر میں والدہ اکثر اس قسم کے ڈرامے بھی آتے ہیں ٹی وی پہ، اکثر. اگر آپ لوگ یہ تھوڑا سا پوائنٹ اس میں سے نکال لیں نا، صرف ڈرامے کو ڈرامہ نہ سمجھیں، اس طرح کی کوئی چیز اس میں سے نکالیں تو ہمیں ضرور نظر آئے گی کہ ایسے والدین کے بچے اگنورڈ ہوتے ہیں، نوکروں کے حوالے کیے ہوتے ہیں، وہ پھر بدتمیز ہو جاتے ہیں، ان میں اور کئی طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. گھر میں والدین کے باہمی جھگڑے، ان کے قول و فعل میں تضاد بچوں میں ایسی ہی چند عادتوں کو فروغ دیتے ہیں جو ان میں صحیح غلط، اچھے برے اور جائز ناجائز کی تفریق کو ختم کر دیتے ہیں. اور ایسے ہی پس منظر کے حامل جو بچے ہیں ان میں منفی رویے اور غلط عادات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. اب وہی چیز لے کر وہ تعلیمی ادارے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پھر ہلڑ بازی کرتے ہیں. جب وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں تو آبویسلی ڈسپلن خراب ہوتا ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں اساتذہ. تو اساتذہ کے ساتھ بھی بچوں کا وقت گزرتا ہے. اساتذہ جو ہیں وہ بھی بچوں کے لیے ایک نگران ہوتے ہیں، ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں تو آبویسلی وہ فرشتے تو نہیں ہوتے. ان میں بھی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے. ہر ایک کی شخصیت میں کوئی نہ کوئی ڈاؤن فال ہوتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اساتذہ کو کس قسم کے ایشوز درپیش ہیں جی؟ کم تر معاشرتی مقام، کم آمدنی، محدود وسائل کے علاوہ سیاسی سماجی تفریق کا جو باعث ہیں، مادیت پرستی یعنی دنیا داری، اس سے بھرپور معاشرے کے اثرات دوسرے لوگوں کی طرح ان کی تدریسی ذمہ داریوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی اساتذہ جب گھر سے ایک بوجھ لے کر اپنے ذہن پر آتے ہیں نا کہ جی وہ برادری میں شادی ہے اور کپڑے بنانے ہیں اور ڈیل کرنا ہے اور اتنے پیسے چاہیے، تو وہ جو ہے اس قسم کے جو مسائل ہیں جب وہ لے کر آئیں گے ادارے میں تو کیا ہوگا کہ وہ ڈپریسڈ ایک ان کا ہوگا مائنڈ. ان میں سے بعض کمرہ جماعت کے اندر ہی خود کو استاد سمجھتے ہیں، باہر نہیں. یعنی کمرہ جماعت میں بہت بڑی بڑی باتیں کرنا، آئیڈیل کیریکٹر شو کرنا، ڈینگے مارنا، اور باہر جا کر کچھ اور ہی ان کا کردار شو ہوتا ہے. طلباء کی شخصیت سازی، اخلاقی تربیت کو وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی. یعنی وہ کہتے ہیں بس پڑھا دیا بات ختم، ہمارا کام ختم ہو گیا. کام کے غیر حقیقی بوجھ، غیر ضروری سرکاری ذمہ داریوں اور مالی فوائد کے حصول نے ان کو تدریس کے اصل کام سے دور کر دیا ہے. مذہبی سیاسی جماعتوں کی مداخلت کی وجہ سے اساتذہ خود نظم و ضبط کے مسائل کا شکار ہیں. یعنی جو بیچ میں پالیٹکس آ جاتی ہے، وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کر نہیں پاتے، ان کو روک دیا جاتا ہے، اور مطلب کوئی انوینشن کو چینج لانا چاہتے ہیں، نہیں لانے دیا جاتا. ان کے باہمی جھگڑے یعنی اساتذہ کی آپس میں جو گروپنگ ہو جاتی ہے، عدم برداشت، قول و فعل میں تضاد، مطلب کہہ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، بچوں کے سامنے اور ہیں، آپس میں اور ہیں، مسئلے مسائل اور طلباء کی جو گروہ بندی ہے، یہ سب چیزیں نظم و ضبط کے مسائل کا سبب بنتے ہیں. اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں آ گئی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پالیسیوں والے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ جو حکومت آئی اس نے اپنی نئی تعلیمی پالیسی بنا لی. یعنی اور کسی بات پہ زور نہیں چلا، اس نے تعلیمی پالیسی بنا لی ہے، تعلیم کو اس نے جو ہے نا وہ آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرز ملک کی ترقی، سیاسی معاشرتی استحکام کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بھی ملک اور معاشرے کی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں ایک ہی جیسے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے الگ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اساتذہ کا کام ہے تربیت دینا، بچے کا کام ہے تربیت لینا. لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ملک کے تمام سیاسی جماعتوں نے اساتذہ اور طلباء میں اپنی ذیلی تنظیمیں یعنی چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دی ہیں. مطلب تعلیمی اداروں میں سیاست آ گئی ہے، بچے کسی ایک لیڈر کو پروموٹ کرنے لگے ہیں، جن کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں سیاسی گروہ بندیاں پروان چڑھ گئیں. اساتذہ اور طلباء کی ایک مختصر لیکن منظم اور طاقتور تعداد، یعنی ہیں تھوڑے لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ نہ کچھ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کی اعلیٰ کار بن گئی، یعنی وہ سیاسی لیڈرز جو ہیں وہ طلباء کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو یوز کر رہے ہیں. اساتذہ طلباء اور تعلیمی اداروں میں گڑبڑ کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے ڈسپلن کے پرابلمز آ جاتے ہیں. تعلیمی انتظامیہ کا کردار، اب انتظامیہ میں موسٹلی پرنسپل ہے یا دوسرا جو عملہ ہے کام کرنے والا. اچھا، ہر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اساتذہ طلباء اور ادارے کی فلاح اور بہبود کو یقینی بنائے، لیکن تمام اداروں میں تعلیمی تدریسی دیگر سہولیات یکساں اور مناسب طور پر فراہم نہیں کی جاتی. اور ہمارا کالج اس کی جیتی جاگتی ایک مثال ہے کہ ہماری لیبس خالی پڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ایکوپمنٹس نہیں ہیں، اسپورٹس کا سامان بھی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، جن سے ان اداروں کے طلباء میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ بچے آبویسلی کمپلیکسڈ ہوتے ہیں جن کے ادارے ایکوپڈ نہیں ہوتے، فیسیلیٹیٹڈ نہیں ہوتے. وہ بچے جو ہیں وہ اندر ہی اندر کچھ احساس کمتری، کچھ دبو پن کا جو مظاہرہ ہے وہ کرتے ہیں، جس کے رد عمل سے نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. طلباء میں کئی ایسی ضروریات اور سہولیات جن کی فراہمی تعلیمی انتظامیہ کے اختیار میں ہوتی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، عدم توجہ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بچوں کو سہولیات نہیں دیتے. یعنی دے بھی سکتے ہیں لیکن
देते नहीं हैं। निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों का भी मुनासिब इनकाद नहीं किया जाता। इस सूरत हाल में क्या होता है कि इंतज़ामिया के लाताल्लुक़ गैर ज़िम्मेदाराना मनफी रवैये की वजह से तलबा एहतजाजी रवैया इख्तियार करते हैं। फिर बच्चे चिढ़ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये चीज़ आप कर सकते हैं, हमें नहीं दे रहे, हमें फैसिलिटेट नहीं कर रहे, हमें कमरा जमात में कुर्सियाँ नहीं मिल रही, हमें बोर्ड नहीं मिल रहा, हमें पंखे नहीं मिल रहे। तो ये चीज़ें फिर आखिर एक स्प्रिंग को दबाते जाएंगे तो वो उछलेगा ना फिर। तो ऐसा ही है कि जब हम बच्चों की बात हकूक़ की परवाह नहीं करेंगे तो वो उछलेंगे, उन्होंने कभी ना कभी तो अपना गुबार निकालना है। ऐसी सूरत हाल में मखसूस सियासी ग्रोह और अफराद सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर देते हैं, यानी वो बच्चों को मज़ीद उखेड़ते हैं, उठाते हैं कि हाँ बिल्कुल ये आप लोगों का हक़ बनता है, आवाज़ उठाओ, ये करो, वो करो, तोड़ फोड़ करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? बनता बनाता कुछ भी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है। दीगर वजूहात, अब ये कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जो ज़रा होती तो कम हैं या कहीं कहीं इक्का दुक्का, लेकिन फिर भी होती हैं। अब वो कौन सी हैं जी? तालीमी इदारों और इंतज़ामिया की तरफ से बाज़ औक़ात तलबा पर गैर ज़रूरी तकलीफ़ दे और नारवा पाबंदियाँ इनको मनफी रवैये अपनाने पर मजबूर कर देती हैं। मसलन मखसूस कुतब की ख़रीदारी, ट्यूशन के लिए पाबंद करना, मखसूस दुकान से यूनिफॉर्म लेना, स्टेशनरी लेना, और अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा कि उनको सज़ा दी जाएगी। और अब इवन कि मैंने तो ये देखा है कि वो बुक्स अगर कहीं और से ले ली हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, कह रहे नहीं जी ये नहीं लेनी थी, कोई और लेके आएँ। इससे भी नज़्म ज़ब्त के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मुल्क के सियासी इंतशार यानी सियासत के हवाले से जो हमारे यहाँ बड़े एक रोले रप्पे पड़े हुए हैं, मनफी माशरती रवैयों, गलत तालीमी फ़ैसलों और गैर यकीनी सूरत हाल। गैर यकीनी सूरत हाल क्या है कि बच्चे पढ़ लिख भी जाते हैं तो उनको इस बात का यकीन नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती कि उनको जॉब मिल जाएगी, वो किसी अच्छी जगह पे सेटल्ड हो जाएंगे। तो क्या होता है कि बच्चों को अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आने लगता है। बढ़ती हुई बेरोज़गारी, अमीर गरीब का फ़र्क जो है वो तालीम की अहमियत इनकी नज़र में खो देता है। मतलब क्या होता है कि बच्चे कहते हैं लो जी अमीरों को ही नौकरियां मिलनी हैं, अमीरों को नहीं मेरिट पे आना है, हमारा कुछ नहीं बनना। तो वो बच्चे जो हैं इज़्तिराब और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे हालात में वो माशरे और इसके निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत और जारहियत यानी अग्रेशन, बहुत भड़कीलापन जो होता है उस पर आमादा हो जाते हैं। तो ये हमारा डिसिप्लिन का टॉपिक था और बहुत ही कोई मेरे लिहाज से बड़ा गर्मजोशी वाला टॉपिक था, क्योंकि वाकई ही मुझे इस किस्म के डाउनफॉल्स नज़र आते हैं और बड़े मसाइल हैं। और कहीं कहीं बच्चे भी अपनी जगह सच्चे हैं, कहीं कहीं हम भी अपनी जगह सच्चे हैं, कहीं कहीं इंतज़ामिया भी बेबस है, लेकिन खैर बहरहाल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो मसले हैं और कोशिश यही होनी चाहिए कि ये मसाइल ख़त्म हो जाएं ताकि तालीमी निज़ाम बेहतर हो और बच्चे जो हैं वो अपनी सोच को एक जगह पे कांस्टेंट रख कर तालीमी अमल को जारी रख सकें।